अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बात अज़ीज़ान मोहतरम समझ में आ रही है। दो फ़र्द आपके सामने आ गए हैं। अब हमें किससे हिदायत लेना है, किसका इत्तिबा करना है। बड़ी आसान तरीके से कोशिश करूंगा हल करने की। सूरह मुबारका हम्द, कुरान मजीद का पहला सूरा। मुसलमानों के दो मकतबे फ़िक्र हैं। एक है जिसको कहते हैं मकतब सहाबा, और एक है जिसे कहते हैं मकतब अहले बैत। दुरुस्त है? मकतब अहले बैत और मकतब सहाबा दोनों का मर्जे रसूल खुदा है। इसमें शक नहीं है कि जो सहाबा के जरिए जाते हैं वो भी रसूल खुदा तक जाते हैं, और जो अहले बैत के जरिए जाते हैं वो भी रसूल खुदा तक जाते हैं। इस चीज़ में ना पढ़ें कि कौन क्या है ना। सहाबा के जरिए भी जाएं तो रसूल खुदा की बात हुज्जत है, अहले बैत के जरिए जाएं तब भी रसूलुल्लाह की कौल हुज्जत है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि अहले बैत के जरिए जाएंगे तो वो ये भी कह सकते हैं कि मैंने अपने नाना से सुना, कह सकते हैं मैंने अपने भाई से सुना, लेकिन दूसरे मकतब में ये गुंजाइश नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता मैंने अपने नाना से सुना। और अरबी की कहावत है अहलुल बैत अदरा बिमा फिल बैत, कि घर वाले बेहतर जानते हैं घर में क्या है। तो एक है मकतब अहले बैत और दूसरा है मकतब सहाबा। आयत ज़हन में रखिएगा कि एक हिदायत याफ्ता है, एक मोहताज हिदायत। परवरदिगार आपसे फैसला चाहता है कि किसका इत्तिबा करेंगे आप। मकतब अहले बैत, मकतब सहाबा। सूरह हम्द में एक आयत आती है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तर्जुमा क्या होता है ये मैं अपनी तरफ से नहीं, आप बेशक देख लीजिएगा, सारे तराजुम देख लीजिएगा। एक मकतब वाले कहते हैं हमें सीधी राह दिखा, या माशाअल्लाह जी, अल्लाह पाक जिंदगी करे आपकी। एक मकतब कहता है हमें सीधी राह दिखा या सीधी राह चला, एक मकतब है। दूसरा कहता है नहीं, हमें सीधी राह पर कायम रख। फर्क तो समझ में आ गया यहीं से। एक कह रहा है चला, दिखा, इसका मतलब अभी तक देख नहीं पाया, और एक कहता है मुझे कायम रख, साबित कर रहा है कि मैं पा चुका हूं, मुझे हिदायत मिल चुकी है, मैं सीधी राह पर हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि अब दे दी है तो इस पर कायम रहने देना। बात समझ में? एक कहता है कि मुझे सीधी राह की हिदायत कर, यानी वो कहता है मुझे अभी हिदायत नहीं मिली, मोहताज हिदायत हूं। दूसरा कहता है हिदायत मिल चुकी, अब इस पर कायम रखना। परवरदिगार तुमसे फैसला चाहता है, अब जो हिदायत पा चुका है उसके पीछे जाओगे, जो अभी मोहताज हिदायत है उसके पीछे चलना गवारा करो। भाई साहब, मैं कोई मुश्किल तो बात नहीं कर रहा, आसान है। और ये आप लोगों की पहले बातें आपके जहन में हैं, सुनी हुई हैं, आप जानते हैं। मैं सिर्फ थोड़ी सी तरतीब दे देता। एक कहता है कि हमें दिखा, ये उनका कहना इस बात की दलील अभी देख नहीं पाए। या मुझे सीधी राह चला, इसका कहना इस बात की दलील है चल नहीं सके अभी सीधी राह पर। उम्र गुजर गई, अभी तक राह ही नहीं नजर आई, मर गए यही कहते हुए चला, चल नहीं पाए। तो ये कौन सा मकतब है? अब जिस मकतब से आप मरबूत हैं, जाहिर है अगर अहले बैत वाले हैं तो उन्होंने अहले बैत से लिया होगा ना। अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, कहीं मुश्किलात पैदा हो जाएं। बस ये समझिए कि एक मकतब कहता है जो मकतब अहले बैत वाले हैं यकीनन उन्होंने अहले बैत से लिया है, और जो मकतब सहाबा वाले हैं यकीनन असहाब से लिया है। लेकिन वजह क्या है? मकतब अहले बैत वाले कहते हैं हमें मिल गया है, अब हमें कायम रखना। इसकी वजह क्या है? आयत पहले भी अर्ज कर चुका हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अम्मार, जी अल्लाह के रसूल, अम्मार याद रखना, अगर पूरी दुनिया एक तरफ चल रही हो, अकेला अली एक तरफ चल रहा हो, अली का पीछा ना छोड़ना, ये तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देगा। अली का पीछा ना छोड़ना, ये तुम्हें गुमराह नहीं हो। पूरी कायनात एक तरफ जा रही है, रसूल खुदा ने फरमाया, बिरादरान की कुतुब में मौजूद है, सारी दुनिया एक तरफ है, अली एक तरफ है, ये तुम्हें गुमराह नहीं होने देगा। फरमाया कल भी अर्ज कर चुका आयत इन्नमा अंत मुनज़िर,
वलिकुल्लि कौमिन हाद, पाक पैगंबर ने फरमाया या अली अना मुंज़िर व अंतल हाद, कि मैं मुंज़िर हूँ और तू हादी है। अल्लाह कहता है किसके पास जाओगे? जो हिदायत पा चुका है या जिसे अभी तक हिदायत का राह ही नहीं पता चला कि वो रास्ता कौन सा है। अगली आयत सुनिएगा, फिर आप लिख नहीं रहे, आप फिर मेरे पास आएंगे कि ये आयत लिखाएं, मुश्किल होगी। हगा एक सलवात पढ़िएगा, सूरह मुबारका अल बकरा आयत नंबर 23 और 24। पहला सूरा है, ज्यादा दूर नहीं, पहला इब्तिदा से ये आयत शुरू हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाए, क़ुल इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। दो आयत मैंने अर्ज कर दी आपके सामने। ये मैंने पहले भी कहा था कि लफ्ज़ कुल जहां आता है इसका मतलब है किसी ने पूछा है। अल्लाह कह रहे हैं इनसे कहिए, कुल मेरे हबीब इनसे फरमा दीजिए, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, कि हमने, अल्लाह कह रहा है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, अगर तुम्हें इसमें शक है फअतू बिसूरतिन, इस जैसी एक सूरत ले आओ। बात समझिएगा, थोड़े से आप माशाल्लाह से ज़ीरक हैं, दाना हैं, इसलिए कुछ चीज़ें मैं इशारातन भी अर्ज करूंगा, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी, समझना इसको। क्या फरमाया? इनसे कहिए कि अगर इन्हें शक है कुरान में। अब मेरी एक ज़हन में बात रखिएगा, शायद कभी मैंने आपके सामने अर्ज किया होगा कि हर चीज के 4 वजूद होते हैं, उनमें एक वजूद होता है मकतूबी। ये जो कुरान सामिद है ये है हकीकी कुरान का वजूद है मकतूबी। वो अलग बात है, मौला अमीन ने भी एक जगह पे फरमाया था अना कुरानुन नातिक़, यानी अगर मैं यहां ये अर्ज कर दूं कि कुरान 2 सूरतों में अभी भी हमारे पास है, वैसे तो 4 सूरतें 4 मौजूद हैं। एक सूरत जो है उसमें कुरान के 30 पारे हैं, और एक कुरान की ऐसी सूरत है कि जिसमें 14 पारे हैं। एक कुरान वो है जिसमें 30 पारे हैं, और एक कुरान का वजूद वो है जिसमें 14 पारे हैं। अब अल्लाह एक का जिक्र करेगा, क़यास आप दूसरे पे भी करना। क्या फरमाया? इनसे कहो अगर तुम्हें इस कुरान का मेरी तरफ से नाजिल होने में शक है तो इस कुरान जैसी कोई एक सूरत ले आओ। परवरदिगार, समझिएगा, परवरदिगार कुरान मजीद में तो बड़ी लंबी लंबी और बड़ी बड़ी सूरतें हैं। मसलन सूरह बकरा है, बहुत बड़ी सूरत है, मेरे ख्याल में पौने 300 आयत है इसकी। तो क्या बड़ी आयत की मिसल कह रहा है कि सूरह बकरा जैसी कोई आयत लेके आओ? का ना, सबसे छोटी आयत है कौसर, उस जैसी ले आओ। अब मैं यही कहूंगा सबसे बड़ी आयत तो बजा, अली का मिसल तो बजा, तुम हसन और हुसैन की मिसल ले आओ। क्या बकरा नहीं है भाई, छोटी आयत की मिसल ले आओ। छोटी से मुराद क्या? रसूल खुदा के अभी गोद में इमाम हुसैन, बचपना है। रसूल खुदा फरमा रहे हैं इन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलल जन्ना, कि ये मेरी सबसे, इस कुरान नातिक़ की सबसे छोटी आयत है। अल्लाह कह रहा नहीं बड़ी की नहीं, छोटी की मिसल लेके आओ अगर तुम सच्चे हो। और हाँ, अगर तुम सच्चे हो और साथ ये भी है कि मेरे अलावा जो तुम्हारे मुआविन हो सकते हैं, मददगार, सबको बुला लो। और हुआ ऐसा, बुला लो। वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जितने तुम्हारे मददगार हो सकते हैं सबको ले आना। भाई परवरदिगार से पूछते हैं मालिक जब तेरा चैलेंज है इस जैसा नहीं ला सकते, और आगे कहता है फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर ऐसा ना कर सको, क्या यानी मेरी आयत की, मेरी सूरत की मिसल कोई सूरत नहीं ला सकोगे? भाई ये बात सहन में रखना, बड़ी आयत नहीं। रसूल खुदा ने क्या फरमाया था? अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलल जन्ना, ये है छोटी आयत। फिर बड़ी आयत के मुतालिक इसी हदीस का अगला जुज़ है अबूहुमा खैरुम मिनहुमा,
اور ان کا باپ اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو اللہ کہتا ہے ان میں سے جس کی چاہے مثل لے کر کے آ جاؤ. اگر تم لے آؤ میں مان لوں گا کہ میرا کلام نہیں ہے. ان لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تم ایسا نہیں کر سکو اور یقیناً نہیں کر سکو گے. یہ جو لفظ لام نون ہے نا فعل مضارع یفعلوا پر، تو یہ لام نون فعل مضارع اس کو کہتے ہیں ناصب، حرف ناصب. یہ جب آتا ہے تو یہ حال کی نہیں مستقبل کی بھی نفی کر دیتا ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں، تم کبھی بھی ان جیسا نہیں لا سکتے. قیامت تک کے لیے تمہارے لیے چیلنجر لے آؤ، قیامت کے بعد بھی چیلنجر لے آؤ، نہیں لا سکو گے. وَلَن تَفْعَلُوا، ایسا نہیں کر پاؤ گے. اس کے بعد کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور ہاں اگر نہ کر سکو میری صورتوں جیسی کوئی اس کی مثل نہ لا سکو، اس جیسا نہ لا سکو اور یقیناً نہیں لا سکو گے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے بچو. اللہ کی صورتوں کا مقابلہ آسان نہیں ہے. قرآن ناطق کی صورتیں ہیں، قرآن صامت کی صورتیں ہیں، ان کا مقابلہ آسان نہیں. فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے بچو. کون سی؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن آدمی ہیں اور پتھر ہیں. یہ بات سمجھیں گے؟ اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن آدمی ہیں اور پتھر ہیں. پروردگار سے پوچھئے. مالک آدمی تو سمجھ میں آیا، آدمی آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، کیونکہ خود مختار ہیں، ارادہ والے ہیں، قدرت رکھتے ہیں. اٹھنے بیٹھنے پہ قدرت ہے، چلنے پھرنے پہ قدرت ہے، ماننے نہ ماننے پہ قدرت ہے. یہ پتھر کیوں؟ ان کا تو اپنے آپ پر اختیار ہی نہیں. جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جہاں سے اٹھایا اٹھ گئے، جدھر چلایا چل پڑے، جہاں روک دیا روک گئے. پروردگار یہ کیوں؟ بعید نہیں، پروردگار فرمائے بتا رہا ہوں کہ جو اپنی مرضی سے اٹھنے بیٹھنے پر بھی قادر نہیں، اگر میری آیات میری صورتوں کے مقابلے میں آئے تو میں اسے بھی جہنم رسید کرتا ہوں. جو اپنی مرضی سے ان کے مقابلے میں بیٹھ جائے کیسے انہیں جنت میں جا دوں؟ بھائی جو اختیار رکھنے کے باوجود اگر میری کسی صورت کے مقابلے پہ بیٹھ جائے گا کیسے اسے میں جنت میں بھیجوں گا؟ یہ بے اختیار لوگ، یہ بے اختیار مخلوق پتھر، ان کو یہاں رکھ دیں یہاں پڑا رہے گا، یہاں رکھ دیں یہاں پڑا رہے گا، اس کا اختیار نہیں ہے. تو ایسی چیز اگر صورت پروردگار اس کی صورتوں کے ان کی آیات کے مقابلے میں اگر آئے تو اللہ اسے جہنم میں پھینکے گا. اور جو اپنی مرضی سے اختیار کے باوجود اسے اختیار تھا نہ بیٹھے، اسے اختیار تھا ان کے مقابلے پہ نہ آئے، پھر بھی آیا، اللہ کہتا ہے ان کو اگر نہیں پتھر کو میں نہیں چھوڑتا تو جنت تمہارے لیے بھی نہیں ہوتی. جنت کی امید نہ رکھنا. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی ہیں اور پتھر ہیں. سوال عزیزان محترم یہ ہے، دیکھیے پورا دین، ہمارا دین جو ہے دین اسلام کی عرض کر رہا ہوں، دین اسلام ایک عقل پر قائم ہے، عقلی قواعد ہیں اس میں. ہمارے ہاں تو قاعدہ نا کلما واجب العقل واجب الشرع وکلما واجب الشرع واجب العقل، کہ ہر چیز وہ کہ جس کو عقل واجب کہے شریعت کہے گی واجب ہے، اور جس کو شریعت کہے واجب ہے عقل بھی کہے گی ہاں اسے واجب ہونا چاہیے. یعنی ہمارے ہاں شریعت میں اور عقل میں فرق نہیں ہے، ہم عقل کا فیصلہ قبول کرتے ہیں. عقل کیا کہتی ہے؟ قرآن مجید میں پروردگار سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 82 اور آیت عرض کر رہا ہوں، اس کو مزید آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 82 عرض کرنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ جیسے آپ نے کہا تھا نا وہاں بیٹھے ہوئے کہ ایک بزرگوار آ گئے، انہوں نے کہا جی شیعہ میں حافظ نہیں ہوتا. عجیب بات ہے نا. یعنی یہ ہے کہ وہ میں نے مثال دی تھی نا، جو اس نے کہا کہ یہ ایک ہی ہے جی بیل دے نال تساں کھوتی جو یہ حال ہے ہو سکا ہے جی جی میں توں اپنی دھی دی شادی دے بندے تھوڑے سدے سے. وہ بات کہاں، یہ بات کہاں؟ یعنی شیعہ میں حافظ نہیں ہوتا. وہ بزرگوار کہہ رہے تھے، میں نے کہا پورے قرآن میں آپ کو چیلنج ہے، ایک آیت دکھائیں جس میں اللہ نے کہا حفظ کرو اسے.
بڑی بات ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدَ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا، بہت زیادہ اختلاف ہوتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر تدبر کرو قرآن میں، اگر یہ اللہ کے غیر کسی کی طرف سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا، تو اس میں اختلاف ہوتا، اور تھوڑا نہیں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. یعنی اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ اللہ کا نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں جو اللہ کی طرف سے ہوگا اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اب ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کروں، ملائکہ سے پوچھئے، اعتراض کیا تھا انہوں نے، پروردگار ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، اور ہم تیری عبادت بھی کرتے ہیں، تیری تحمید کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، گویا ہم حقدار ہیں. کیا فرمایا تھا پروردگار نے؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتوں سے پوچھے کہ تم بہت زیادہ علم رکھتے ہو، اعتراض کر دیا پروردگار کو گویا کہ تو اس کو بنائے گا. فرشتوں سے پوچھئے تو تم زیادہ علم رکھتے ہو، یقیناً کہیں گے نہیں، علم کی بات کریں تو آدم سے کم ہے. پھر اعتراض کیوں کیا؟ وہ کہیں گے ہمیں اعتراض اس لیے ہم نے کیا کہ جن چیزوں سے مل کر بن رہا ہے وہ اختلاف کا باعث بنے گی. کیا مطلب؟ کہا جن چار چیزوں سے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، وہ کہیں گے کہ ان کی نہ نسل ایک ہے، نہ اصل ایک ہے، نہ ذات ایک ہے، نہ صفات ایک ہیں. تو ایسی چیزوں سے مل کر چیز جو وجود میں آئے گی اس میں فساد ہی فساد ہوگا. اگرچہ چار ہی کیوں نہیں، جن کی اصل ایک نہ ہو، نسل ایک نہ ہو، ذات ایک نہ ہو، چار ہوں فساد ہوگا. اور اگر اصل ایک ہو، نسل ایک ہو، ذات ایک ہو، 14 ہی کیوں نہ، اختلاف نہیں پائیں گے. اگر اصل ایک ہو، ذات ایک ہو، تو 14 ہی کیوں نہ ہو، اختلاف نہیں ہوگا. اب اللہ نے قانون دیا جو میری طرف سے ہوگا اس میں اختلاف نہیں ہوگا. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ مشکلیں حل ہو رہی ہیں یا مشکلوں میں پڑ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ ایک سلوات پڑھیے گا بلند ترین. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے. میں نے عرض کیا کہ قرآن ناطق ہے، قرآن صامت ہے. ابھی قرآن صامت کی بات اللہ کہہ رہا ہے، لیکن کہتا ہے ناطق کو بھی دیکھ لو. اگر قرآن صامت میں اختلاف نہیں ہے تو اختلاف ناطق میں بھی نہیں ہے. اگر اس کے 30 پارے ہیں، 30 پاروں میں اختلاف نہیں، تو ادھر 14 ہیں، 14 میں بھی اختلاف نہیں. اور کہا یہ بات ہے کہ یہ میری طرف سے ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ میرے ہیں، یہ میری طرف سے. اس نے کہا اگر میری طرف سے نہ ہوتا تو اختلاف ہوتا، اس میں اختلاف آپ نہیں دکھا سکتے. یہ دلیل ہے پروردگار کی. اگلی آیت سنیں. میں اتنی شرح کر سکتا ہوں، زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم کم ہے، باتیں بہت سی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 70 ارشاد ہے پروردگار کا. صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ. ارشاد ہے مالک پروردگار فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اکرام دیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری میں اس کو اٹھایا. مثلا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک اور طیب چیزیں اس کا رزق قرار دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَاهُ تَفْضِيلًا، اور کثیر مخلوق پر اس کو فضیلت بخشی. آیت آپ نے سن لی. لَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو اکرام دیا اور فضیلت. درمیان والی آیت کو چھوڑ کر اگلا اور پچھلا تھوڑا سا حصہ ملاتا ہوں چونکہ مطلب سے وہی مربوط ہے. ہم نے، اللہ فرما رہا ہے، ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور اپنی کثیر مخلوق پر اسے فضیلت دی. بات سمجھیے گا، کثیر مخلوق پر بنی آدم کو فضیلت دی ہے، آدم کو نہیں. یہ آدم کو بچوں کی بات ہے. ابھی
کثیر مخلوق پر، بہت سی مخلوق پر ہم نے بنی آدم کو فضیلت دیا. لفظ بار بار کیوں تکرار کر رہا ہوں؟ اگلے جملے کو، اگلے لفظ کو لینے کے آپ قابل ہوں. تشریح ذہن میری طرف رکھیں. کثیر مخلوق پر اسے فضیلت دی. کثیر کہا ہے، ساری مخلوق نہیں کہا. نہیں آپ پہنچے. کہا کثیر مخلوق پر میں نے اسے فضیلت دی ہے، ساری مخلوق پر نہیں. تو اگر آدم کے بچوں کو ساری مخلوق پر فضیلت نہیں تو آدم کو کتنی مخلوق پر ہوگا؟ آپ سنیے، سنتے جائیے. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تمام مخلوق نے تقریباً. ایک بدبخت نے نہ کیا. ایک نے نہ کیا. آپ جانتے ہیں اسے، وہ بڑی مشکلیں ہماری حل کرتا ہے. کیا کہا اس نے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین انا افضل منہ. کہ اسے تو نے مٹی سے خلق کیا اور مجھے آگ سے، میں اس سے افضل ہوں. بات سمجھیے، شیطان ہے، مردود ہے، لیکن اتنا جانتا ہے کہ افضل ہو کر مفضول کے سامنے سجدہ نہیں کیا جاتا. افضل ہو کر مفضول کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس دلیل کو رد نہیں کیا. خدا کا پورا قرآن چیلنج ہے. اس کی اس دلیل کو اللہ نے رد نہیں کیا، نہ اس کی چیلنج کیا اس دلیل کو کہ ہاں وہ مانتا ہے اللہ کہ ہاں افضل مفضول کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے. یہی تو آج کی میرا موضوع ہے کہ افضل مفضول کے سامنے کیسے سجدہ کر سکتا ہے. کیا کہا پروردگار نے؟ اخرج انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین. تجھ پر قیامت تک، یوم الدین تک میری لعنت ہے. پروردگار نے پتہ اسے کیا کہا کہ تو نے جو سجدہ نہیں کیا حضرت آدم کو، استکبرتا ان کنت من العالین. تو متکبر ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ جو پہنچ گئے آپ پر اللہ پاک سلامتی دے. فرمایا تو متکبر ہے، تو تکبر کر رہا ہے جو تو عالین میں سے ہے. اس کا مطلب اللہ فرما رہا ہے کہ ساری مخلوق پر میں فضیلت نہیں دے سکتا. کچھ مخلوق ایسی تھی جن پر آدم کو سجدہ کرنا جائز نہیں تھا، اس پر آدم کو فضیلت میں نہیں دے سکتا. آدم کے بچوں کو کیسے دے دوں گا؟ بات سمجھ گئے؟ آدم تمہارا باپ اس پر فضیلت نہیں پا سکا، اور جن پر باپ فضیلت نہ رکھتا ہو بچے کیسے اس پر فضیلت پا سکتے ہیں؟ کون ہے وہ؟ جلدی جلدی میں آپ کی مشکلیں کوشش کروں حل کرتا جاؤں. وہ کون ہے؟ انت من العالین. کیا تو عالین میں سے ہے؟ آدم کو سجدہ نہیں کر رہا. عالین میں سے. عالین اس کا مطلب ہے کوئی مخلوق ایسی تھی جو آدم سے افضل تھی، اعلیٰ تھی، اور اللہ جانتا ہے کہ افضل کو مفضول کے سامنے جھکایا نہیں جاتا، اعلیٰ کو ادنا کے سامنے جھکایا نہیں جاتا. تو اللہ نے کہا تو ان میں سے ہے، یعنی صرف سجدہ وہ نہ کریں، باقی سب کو کرنا چاہیے. کون تھے وہ؟ جلدی میں گزرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کیف خلقت، یا رسول اللہ آپ کی خلقت کیسی ہوئی؟ فرمایا نوری من نور اللہ. میرا نور، رسول خدا فرمایا میرا نور اللہ کے نور سے ہے. پھر فرمایا سرکار کب سے ہے؟ سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو مخلوق ہے وہ میں ہی ہوں. اور اس کے بعد خود پروردگار کی حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک. کہ میرے رسول اگر آپ نہ ہوتے، مقصد میرا، تو میں کسی کو بھی خلق نہ کرتا. کسی کا کسی لفظ کو سمجھے ہیں؟ کسی کو بھی. افلاک کہا ہے پروردگار نے، زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا. بھائی اگر زمین نہ ہوتی تو زمین پر رہنے والے کہاں ہوتے؟ اگر آسمان نہ ہوتا تو آسمان پہ رہنے والے کہاں ہوتے؟ یہ دو لفظ فرما کے اللہ تبارک نے فرمایا کہ تیرے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب تیری خاطر بنی ہے. میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، اچھی چیزیں ہیں. تیرے علاوہ، اس کا مطلب پوری کائنات کی وجہ تخلیق رسول خدا کی ذات اقدس، وہ ہے علت پوری کائنات کی. اور علت معلول پر افضل ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ جو آپ نے مائک بنایا ہے، کس لیے بنایا؟ کہ اس میں ذکر خدا ہو، ذکر اہل بیت ہو، ذکر رسول خدا، ان کی اہل بیت کا تذکرہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ مائک آپ نے بنایا ہے ذکر اللہ کے لیے، ذکر اللہ افضل ہے یا مائک؟ بھائی جس کے لیے اسے بنایا وہ افضل ہے نا.
بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ چیئر آپ نے بنائی ہے کہ اس پر ذاکر یا مولانا صاحب بیٹھیں گے اور ہمیں اہل بیت کا تذکرہ سنائیں گے. اب یہ چیئر افضل ہے یا اوپر بیٹھنے والے؟ تو اس کا مطلب ہے جس کے لیے چیز بنائی جاتی ہے وہ افضل ہوتا ہے. اور اللہ نے کہا ہے میرے رسول اگر آپ نہ ہوتے، آدم کیا آدم کے بیٹے بھی نہ ہوتے، زمین و آسمان نہ ہوتی، تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے والے رسول خدا کی ذات اطہر تھے، جس کو یہ ضروری نہیں تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. اور ہاں رسول خدا تک سب آسان ہے، مشکلیں آگے بنے گی. اب رسول خدا سے فرمایا یا رسول اللہ، کسی نے سوال کیا نا کہ آپ اور علی، فرمایا انا و علی من نور واحد. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ فرمایا انا و علی من نور واحد، میں جب سے ہوں، چونکہ میرا نور تب سے ہی ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری، اور اس کے بعد فوراً فرما دیا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. گویا رسول خدا بتا رہے ہیں جیسے مجھ پر آدم کو سجدہ واجب نہیں تھا، میرے بھائی علی کو بھی واجب نہیں تھا. جیسے میں آدم سے افضل ہوں، میرا بھائی علی بھی افضل ہے. اور صرف علی افضل نہیں ہے، زہرا افضل ہیں، حسنین کریمین افضل ہیں، ان کی اولاد کے نجبا افضل ہیں. وہ ایک الگ پہلو ہے، ادھر میں نہیں جا سکتا. تو ثابت ہوا کہ حضرت آدم جن کو سجدہ نہیں ضروری تھا وہ یہ اہل بیت پیغمبر تھے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لقد کرمنا بنی آدم وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا، کہ آدم کے بچوں کو ہم نے اکثر مخلوق پر فضیلت دی ہے، کل مخلوق نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے خبردار ان 5 اور 14 کے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے، ان پر کسی کو فضیلت نہیں ہے. بھائی میں ابھی یہی تو عرض کر رہا ہوں، بنی آدم کو سب پر نہیں اکثر پر دی ہے، لیکن ساری مخلوق پر کہہ رہا نہیں دی. اب کہ ساری مخلوق میں یہ بھی آئیں گے، مخلوق تو ہے نا، رسول خدا مخلوق تو ہے نا، علی مرتضیٰ مخلوق تو ہے نا، باقی نوجبا ان کی اہل بیت میں مخلوق تو ہے نا. اللہ کہتا ہے کثیر پر ہے، کل پر نہیں، اکثر مخلوق پر ہے، ساری پر نہیں. تو پھر یہ سمجھو اگر ساری نہیں ہے تو وہ کون سی مخلوق ہے جن پر یہ افضل نہیں ہے؟ سوائے ان کے آپ کو اور کوئی نظر نہیں آنے والا. تو جب میرے بھائی آدم افضل نہیں بن رہا تو آدم کے اولاد کیسے افضل ہو جائے گی کسی سے، ان نجبا سے؟ اب وجہ فضیلت کیا ہے؟ اس موضوع کی طرف آنا چاہیے. فضیلت میں کر رہا ہوں، حضرت آدم کو فضیلت دی گئی، فلاں فلاں فلاں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ فضیلت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ قرآن مجید سے 4 آیات آپ کے سامنے عرض کروں گا جو قرآن ایک معیار دیتا ہے فضیلت کا، کون کون سی چیز وجہ فضیلت بنتی ہے. ایک سلوات پڑھیے، میں آیات عرض کرتا ہوں. پہلی آیت ہے عزیزان محترم سورہ مبارکہ الزمر کی 9ویں آیت، 9th. ارشاد ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جو جانتے ہیں وہ ان کے برابر ہیں کہ جو نہیں جانتے؟ یعنی جو عالم ہے کیا جاہل کے برابر ہوگا؟ یعنی عالم کو فضیلت حاصل ہو گئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ جلدی جانا چاہتا ہوں. دوسری آیت سنیے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، خود بھی کہتا ہے لا یستوون، کہ کیا مومن فاسق کے برابر ہے؟ نہیں، وہ بھی کہتا ہے لا یستوون، برابر نہیں ہے. 2 ہو گئی. تیسری آیت یہ سورہ سجدہ کی تیسری آیت ہے سورہ مبارکہ الحجرات اور آیت نمبر ہے 13. یہ پہلی والی آیت تھی 18، سورہ السجدہ کی 18 نمبر آیت. ابھی ہے سورہ مبارکہ الحجرات کی آیت نمبر 13. پروردگار فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ پروردگار کی بارگاہ میں جتنا کوئی صاحب تقوی ہے اتنا ہی باعث عزت ہے. ہمارے ہاں معیار عزت کچھ اور ہے. ہم پیسہ دیکھیں گے، کوٹھی ووٹھی دیکھیں گے، بینک بیلنس دیکھیں گے، اس کی پوسٹ دیکھیں گے، کہتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ بہت بڑا آدمی. اللہ کہتا ہے نا یہ چیزیں تمہارے ہاں، میرے نزدیک معیار اور ہیں. یہ پہلی محرم سے یہی میں گزارش کر رہا ہوں، ہمارے معیار اور ہیں، اس کے معیار اور ہیں. اس کے ہاں فضیلت کا معیار ایک کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو صاحب تقوی ہے، تقوی میں جتنا بلند ہے اس کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے. چوتھی آیت ارشاد ہے پروردگار کا سورہ مبارکہ النساء. ارشاد فرماتا ہے
فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین، کہ پروردگار نے ان مجاہدین کو کہ جو اپنے جان مال سے جہاد کرتے ہیں فضیلت بخشیا ان سے جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ آسان آیات ہیں، بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ جو میں آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کروں۔ بھائی وہ لوگ جو جہاد پر چلے گئے، اپنی جان بھی پیش کر دی، اپنا مال بھی پیش کیا، فرماتا ہے یہ افضل ہیں ان سے جو گھر میں بیٹھے رہے۔ 4 ہوگی وجہ فضیلت۔ پہلی میں ایمان، علم، حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، پہلی وجہ فضیلت ہے علم۔ دوسری وجہ فضیلت کیا ہے؟ ایمان۔ تیسری وجہ فضیلت کیا ہے؟ تقوی۔ اور چوتھی وجہ فضیلت کیا ہے؟ جہاد۔ 4 ہوگی فضیلتوں کی سبب، 4 چیزیں ہوگی وجہ فضیلت۔ تو ثابت ہوا جس میں ایک چیز آ گئی پروردگار اسے فضیلت بخشتا ہے، وہ افضل ہو جاتا ہے۔ جس میں ایمان آ گیا وہ افضل ہو گیا، جس میں علم آ گیا وہ افضل ہو گیا، جو صاحب تقوی ہو گیا افضل ہو گیا، جو جہاد پر چلا گیا مجاہد ہے افضل ہو گیا۔ اب اگر کسی میں ایک آ جائے وہ افضل ہوتا ہے، اب جس میں یہ چاروں کی چاروں ہو جائیں وہ کیسے مفضول ہو جائے گا؟ جس ہستی میں یہ چاروں کی چاروں موجود ہے، اب ایک پانے والا افضل ہو گیا، اور ایک ایسی شخصیت آپ کو مثلا مل جاتی ہے کہ یہ جس میں یہ چاروں کی چاروں فضیلتیں ہوں، اس کی فضیلت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک سلوات پڑھیے گا۔ قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے، پروردگار شاد فرماتا ہے، یہ ہے جی سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 253 253۔ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ وہ ہمارے رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ قرآنی قاعدہ ہے میرے بھائیوں میں عزیزان محترم، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، میں آپ کے سامنے آیات پڑھتا ہوں، حوالہ دیتا ہوں، آپ جا کے خود تلاش کیا کیجئے، یہ زحمت اٹھائیں تھوڑی سی اگر یقین تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز عرض کروں، یہ جو نیگیٹو سوچ ہوتی ہے نا، اس سے نکلیں، پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، مثبت سوچ رکھیں۔ یہ معذرت کے ساتھ بزرگوار باہر کھڑے ہیں پولیس والے، یہ ہر کام کو، ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنا ان کی ذمہ داری ہے، یہ پولیس والوں کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہر چیز کو شک کی نظر سے، ہر فرد کو شک کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نہیں اجازت، ہمیں چاہیے مثبت سوچ رکھیں۔ اگر کوئی بھائی آپ سے بات کرتا ہے بظاہر آپ کے اگینسٹ ہے، آپ کے یعنی کیا کہتے ہیں خلاف ہی کیوں نہیں، لیکن اس پر سوچنے کی زحمت کریں کہ کہیں واقعتاً کوئی گنجائش نکلتی ہے یا نہیں نکلتی۔ اب یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ کچھ تو یہاں آیت سنتے ہی آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے برابر نہیں، ہمارے بنائے ہوئے برابر کیسے ہو سکتے؟ اللہ نے سارے رسول بنائے ہیں نا، تو جب اللہ کے بنائے ہوئے بابا جی برابر نہیں ہو سکتے تو ہم جیسوں کے بنائے ہوئے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے فضیلت کی آیات عرض کی ہیں، ان کو دیکھیے اور پڑھیے۔ یہ عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلی آیت میں، یہ ساری چیزیں نتیجتاً آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان ساری آیات کو ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ، کہ وہ جو ہدایت یافتہ ہے، یہ ساری آیات ذہن میں رکھیں۔ ان ساری آیات کا نچوڑ اور واپس دوبارہ اسی نقطہ ابتدائی کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا کہ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، آیا وہ فرد، آیا وہ بندہ، آیا وہ شخص جو حق کی طرف تمہیں ہدایت کر رہا ہے، أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، اس کا حق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ، یا اس کا اتباع یا اس کی پیروی یا اس کے پیچھے چلیں گے جو خود محتاج ہے ہدایت۔ یہ آیات ساری میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ یہ فضیلت اللہ کا قاعدہ ہے
کہ وہ کبھی مفضول کو صاحب فضیلت کے سامنے گوارا نہیں کرے گا، فاضل کے ہوتے ہوئے، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو گوارا نہیں کرے گا۔ اور اس نے بتا دیا کہ میرے ہاں رسول بھی برابر نہیں، جب میرے رسول برابر نہیں تمہارے کیسے برابر ہو جائیں گے؟ اس چیز یہ ذہن میں رکھے کہ ہمیں اب کس کا اتباع کرنا ہے، جو ہمیں ہدایت کی حق کی طرف لے جاتا ہے۔ اب حق کی طرف کون لے کر کے جائے گا؟ جسے حق کی پہچان ہے۔ اب میں وہاں کھڑا ہوں چوک پہ، مثلا روڈ پہ، ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ مجھے کہتا ہے جی بھائی جی مجھے امام بارگاہ لے چلیں۔ اب مجھے پتہ ہی نہیں مثلا امام بارگاہ کہاں، میں کیسے اسے لے کے آؤں گا، یا میں اس کو ہدایت کیسے کروں گا؟ آپ ادھر جائیں پھر رائٹ جائیں پھر لیفٹ ہوں پھر رائٹ، کیسے ہدایت کروں گا جب مجھے ہی نہیں پتا حق کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ حق کی طرف تو ہدایت وہ کرے گا جو جانتا ہے حق کیا ہے۔ اور میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہوں میرے مولا واحد وہ ہستی ہیں جس کے متعلق خود رسول خدا وما ينطق عن الهوى والی زبان میں فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق۔ علی صرف حق کی ہدایت ہی نہیں کرتا، حق کی ڈیوٹی ہے علی کے ساتھ ساتھ رہے۔ ہدایت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا دور چلا جائے، لیکن جب ہے ہی ساتھ، فرمایا الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے۔ اور بس نہیں، فرمایا وعلی مع الحق، صرف یہ نہیں کہ حق ہی علی کے ساتھ ہے، علی بھی حق کے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ مت سمجھنا کہیں کہ یہاں علی ہے حق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے جانبین سے کہا لازم ہے ایک دوسرے کو، اگر علی ہوگا تو حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اب علی جہاں جہاں ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا۔ رسول خدا کا فرمان ہے، علی مدینے میں ہے تو حق مدینے میں ہوگا، علی مکے ہوگا تو حق مکے ہوگا، علی نجف میں ہے تو حق نجف میں ہے، علی جہاں ہوگا حق وہاں ہوگا۔ اور صرف اتنا نہیں، پاک پیغمبر کی اگلی دعا بھی اللہم والی من والاہ، اے پروردگار جو علی سے ولا رکھے تو اس سے ولا رکھ، جو علی سے محبت کرے اس سے محبت کرنا، وعادی من عاداہ، جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر، وانصر من نصرہ، جو علی کی مدد کرے تو اس کا مددگار بننا۔ کہتے رہے یا اللہ مدد، اگر وہ علی کے مددگار نہیں ان کی مدد نہ کرنا۔ اب بتائیے رسول کی دعا قبول ہوگی یا نہیں؟ وانصر من نصرہ، جو علی کی مدد کرے اس کی مدد کرنا، واخذل من خذلہ، جو علی کو چھوڑ دے تو بھی دفع کر۔ اس کے بعد اگلا جملہ قیامت، فرمایا اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر علی مڑتا جائے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ حق کی طرف ہدایت ہو رہی ہے، اور اللہ نے کہا افمن یہدی الی الحق، کہ جو تمہیں حق کی طرف لے جا سکتا ہے اس کے پیچھے چلو گے یا خود جو پیچھے کسی کے چل رہا ہے اس کے پیچھے چلو گے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو حق کی پیروی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے علی کی پیروی کرے، چونکہ بغیر علی کے، یہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں، کچھ بزرگوار ہیں ممکن ہے کسی کی دل آزاری ہو جائے، لیکن حق حق ہے۔ میں اکثر بھائیوں سے بھی کہا کرتا ہوں اور دوستوں سے بھی کہ حق کو حق کہنا ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ باطل کو باطل کہنا بھی صحیح ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ حق کو حق کہنا ہی حق نہیں، باطل کو باطل کہنا بھی حق ہے۔ اب علی حق ہیں، حق کے ساتھ ہیں، یہی وجہ ہے، سب کو پتا تھا کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ، یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی جس جگہ بھی جو بھی علی کے مقابلے پہ آیا اسی کو کہا گیا خطا کی ہے، علی کو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی خطا کار کہہ سکے۔ کہا ہے نا حق خطا اجتہادی ہو گئی، فلاں سے خطا اجتہادی۔ اور غالب میں پسند کرتا ہوں شاعری کو، ویسے میں بیسیکلی آپ خود بھی کچھ شاعر ہوں میں، لیکن میں بیسیکلی غزل گو شاعر ہوں، مذہبی تھوڑی سی کم ہے میری، اس لیے میں اپنی مذہبی آپ کے ساتھ پیش بھی نہیں کرتا۔ شاعری کو پسند کرتا ہوں اس لیے میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے شعر بھی عرض کرتا ہوں۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ خطا اجتہادی تھی، غالب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو، صرف خطا ہے،
بابا علی سے لڑ رہا ہے، حق سے لڑ رہا ہے. کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. کہتے ہیں یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو. چلیں وہ تو تمہارے نزدیک مجتہد بھی نہیں، اس کو برا کہنے پہ آپ کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے؟ ہم تو فقط دشمن شبیر کو کہتے ہیں برا، ارے رنگ کیوں آپ کے چہروں کا بدل جاتا ہے؟ یہ غالب کے وچار ہیں. کہتے ہیں عجیب بات ہے، علی سے لڑنے والا صرف خطا کار ہے، جبکہ رسول نے کہا حق سے مقابلہ ہو گیا اس کا. اور حق سے مقابلہ خطا نہیں ہوتی، کچھ اور ہی ہوتا ہے. سلفات کی زحمت فرمائیے گا. پروردگار نے فرمایا تھا کہ افمن یہدی الی الحق، کہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اس کا اتباع کرنا چاہیے. یہ جو خود محتاج ہدایت، جو ساری عمر مر گیا یہی دعا کرتا رہا پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا. بھئی تمہارا رسول کیا کہتا ہوگا؟ وہ بھی یہی کہتے ہوں گے کہ مجھے دکھا، یا کہتے ہوں گے کہ مجھے چلا، میں ابھی تک نہیں چل پایا. لیکن افمن یہدی الی الحق، جو حق کی طرف تمہیں ہدایت کرتا ہے اس کے پیچھے آؤ. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ جو حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ تم یہ دعا کیا کرو پروردگار جب ہمیں علی دے دیا ہے تو حق تو مل گیا نا، اب علی ملنے کے بعد اس ولایت پر قائم رہنے کی دعا کیا کرو. حق تو آ گیا تمہارے پاس، اب اس پر قائم رہنے کی دعا کرو. اور یہ سب سے بڑی دعا عزیزان محترم، علی کی ولایت پر قائم رہنے کی دعا کیا کیجئے. پروردگار تیرا کرم ہے، اور آپ کو وہ صحیح کہتے ہیں علماء کہ اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو دعائیں دیا کرو. واقعتاً یہ ایسا ہی ہے. تو جب علی مل گیا تو آپ کی دعا یہ نہیں ہے کہ ہمیں علی دکھا نا، اب آپ کو چاہیے کہ جب علی مل گیا ہے تو مالک ہم سے چھوٹنا نہیں چاہیے. اب ہمیں ایسا بنا دے کہ علی ہمارے پاس رہے اور ہم علی کے پاس رہیں. یہی وجہ ہے عزیزان مان. حق کا اتباع، جن کو حق مل جاتا ہے پھر وہ ہر قیمت پر حق پر قائم رہتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں ساتھ کوشش بھی کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، کربلا والے امام حسین علیہ السلام کا ارشاد گرامی آپ نے سنا ہوگا کئی ایک سے، اور یہ حقیقت ہے، ان کا ارشاد ہے. امام نے فرمایا کہ جیسے صحابی میرے ہیں ایسے کسی کے نہیں ہیں. واقعتاً یہ مولا کا فرمان ہے، میں نے خود پڑھا اپنی آنکھوں سے. امام نے فرمایا کہ جیسے اصحاب میرے ہیں ایسے کسی کے نہیں، پہلے کسی کے نہیں ہوئے یا کسی کے بھی نہیں تھے. وہ کیسے اصحاب تھے؟ کیسے اصحاب تھے؟ کربلا میں لگاتار لشکر آنا شروع ہو گئے. جب بھی کوئی لشکر آتا تھا نا مخالف، تو وہ ڈھول بجایا کرتے تھے، شادیاں بجایا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے. اور جب بھی کوئی لشکر آتا تھا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پوچھا کرتی تھیں کہ اماں فضا جا کر دیکھیں ذرا کون آیا ہے اس وقت. تو بتا دیا جاتا اماں سے، مثال کے طور شمر اپنا خولی آیا ہے، اتنے ہزار کے لشکر کے ساتھ آ گیا ہے، حرملہ آیا ہے، اتنے ہزار لشکر کے ساتھ آیا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فضا نے آ کے بتایا آقا زادی اب جو آنے والا ہے اس کا نام ہے شمر ذوالجوشن. جب میری آقا زادی یہ نام سنا کہ اب جو آیا ہے وہ شمر ہے، پریشان ہو گئی. فرمایا اماں فضا ذرا میرے بھائی کو میرے پاس بلائیں، میرے بھائی حسین کو میرے پاس لے کر کے آئیں. عزیزان محترم، امام علی مقام کو پیغام پہنچا آقا زادی کا. امام گھر تشریف لائے، خیموں میں تشریف لائے، سیدہ نے بٹھا لیا. فرمایا بھیا ان کے مددگار آ رہے ہیں، لگاتار آ رہے ہیں، آپ کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، آپ کا کوئی مددگار نہیں، آپ بھی بلائیں. امام فرماتے ہیں بہن اگر کوئی اور ہوتا تو میں اسے جواب دیتا، آپ تو سب کچھ جانتی ہیں. کیا بابا علی کی کسی نے مدد کی؟ کیا ہماری ماں کی کسی نے مدد کی؟ کیا ہمارے بھائی حسن کا کوئی مددگار تھا؟
جو ہماری کوئی مدد کرے گا؟ بہن تم تو سب کچھ جانتی ہو، ہمارا کون مددگار ہے؟ عزیزان محترم، خدا کی قسم مقدر اپنا اپنا ہوتا ہے۔ یہ حبیب ابن مظاہر کیسے مقدر والے صحابی ہیں۔ سب سے پہلے ان کی طرف جو ذہن گیا ہے، جو نظر گئی ہے، وہ سیدہ کی گئی ہے۔ بی بی سیدہ فرماتی ہیں بھیا وہ تمہارا جو بچپن کا دوست حبیب ہے اس کو بلا کر دیکھیں، اس کو بلائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حبیب کیا ہے؟ بچپنا ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کا۔ اور جب بھی رسول خدا کے پاس بچپنا ہے، جب بھی رسول خدا کے پاس حضرت حبیب تشریف لایا کرتے تھے تو رسول خدا بڑوں سے بڑھ کر ان کا احترام کیا کرتے تھے، بلکہ بعض کے دلوں میں حسد اور رشک تھا کہ چھوٹے سے بچے سے اتنا اس کا احترام اور اتنی عزت ہماری نہیں اتنی کرتے جتنی اس بچے کی۔ کسی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے کی جتنی تعظیم کرتے ہیں بڑوں کی نہیں کرتے؟ تو رسول خدا نے فرمایا اس کا کام ہی ایسا ہے۔ پوچھا گیا مولا وہ کیا کام ہے جو آپ کو اتنا آپ کی بارگاہ میں اس کو عظیم کر گیا؟ سرکار فرماتے ہیں یہ جب میں نے دیکھا ہے کہ جہاں سے میرا بیٹا حسین قدم اٹھاتا ہے یہ وہاں سے مٹی پکڑ کر اپنے سر میں ڈالتا ہے، یہ میرے بیٹے کی جو تعظیم کرتا ہے کیوں نہ میں اس سے محبت کروں۔ بچپن میں یہ امام حسین کی ان کا بھی بچپنا ہے، فرمایا یہ میرے بیٹے حسین سے اس قدر محبت کرتا ہے، یہ محبت بھی مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس سے محبت کروں۔ عزیزان محترم، جب سیدہ نے فرمایا کہ بھیا آپ حبیب کو بلائیں، آپ کا دوست ہے، ہاں فرمایا بالکل ٹھیک کہا بہن، میں حبیب کو بلاتا ہوں۔ خط کیا تھا؟ ابھی میں بھائی سے عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے جو خط میں لکھا نا، سرکار نے فرمایا من الحسین الی الرجل الفقیہ، حسین کی طرف سے ایک فقیہ مرد کی طرف۔ فقیہ، ہم لوگ فقہا کی قدر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں نا کہ فقہا کی قدر و قیمت کیا ہے، گالی گلوچ تک اتر آتے ہیں۔ پہلے امام سے پوچھئے کہ ان کی نظر میں فقہا کیا ہوتے ہیں۔ فرمایا الی الرجل الفقیہ، خط لکھا، غلام سے کہا جاؤ کوفہ حبیب ابن مظاہر کو خط دو میرا۔ اذان دارو وہاں کیا ماجرا ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر گھر میں بیٹھے ہیں، بیوی ساتھ بیٹھی اہلیہ کھانا کھانے کے۔ میں نے ایسا پڑھا ہے کہ حضرت کی اہلیہ کے گلے میں لقمہ اٹکا، ایک دم سے لقمہ اٹکا اور ان کے منہ سے نکلا خدا خیر کرے۔ اتنے میں دروازے پر دق الباب ہوا، دق الباب ہوا، حضرت حبیب دروازے پہ گئے۔ کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جب سنا نا حسین کا قاصد ہے تڑپ گئے، یہ تو پتا نا امام حسین یہاں آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جب سنا نا حسین کا قاصد تڑپ گئے۔ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں تم پردے میں چلے جاؤ، میرے آقا کا قاصد ہے، میں اسے گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ اہلیہ پردے میں گئیں۔ یقین جانیے یہ عقیدت ہوتی ہے، اپنے آقا کی طرف سے آنے والے قاصد کے قدموں پہ گر گئے، قدموں کو بوسہ دے کے کہتے ہیں یہی وہ قدم ہے نا جو میرے آقا کی طرف سے ہو کے آئے ہیں۔ قدموں کو بوسہ دیتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہوا کیا، میرے مولا نے کیا حکم میرے لیے ارشاد فرمایا؟ قاصد کہتا ہے یہ خط ہے، مجھے نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، جب قاصد نے خط دیا نا، حضرت حبیب نے وہ خط پڑھا، ایک مرتبہ چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ قاصد چلا گیا، قاصد سے کہتے ہیں اب آپ جاؤ، میں انشاءاللہ تشریف آزاد ہو جاؤں گا۔ قاصد گیا، دروازہ بند ہوا۔ اب دروازہ بند ہونے کی دیر تھی، ان کی اہلیہ باہر آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ امام کے قاصد نے کیا کہا؟ یہ تو سن لیا تھا کہ امام کے قاصد ہیں، کہنے لگی کیا کہا امام حسین کے قاصد نے؟ اختبار کرنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں اپنی اہلیہ کو۔ کہا کہہ رہا تھا کہ امام حسین نے مدد کے لیے پکارا، امام حسین نے مدد کے لیے پکارا ہے۔ پوچھا تو پھر کیا سوچا؟ کہ سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ یہ سننا تھا عزیزان محترم، اس مستور نے اپنی چوڑیاں اور کنگن اتار کر اس کی طرف پھینکے، کہا یہ پہنو اور بیٹھ جاؤ، اپنی تلوار مجھے دو، میں خود اپنے آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گی۔ کیسے مرد ہو تم، حسین بلائیں اور تم سوچ رہے ہو کہ جاؤں کہ نہ جاؤں؟ کہنے لگے خدا تم پر رحم کرے، میں بھی تمہیں آزمانا چاہتا تھا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا مجھے نصرت کے لیے بلائیں اور میں نہ جاؤں؟ بیوی کہتی ہے دیکھو لیکن حالات بڑے خراب ہیں،
پہرے داری ہے، بہت زیادہ سختی ہے، بڑا سوچ سمجھ کے جانا۔ اپنے نوکر سے کہا میری سواری لے کر تم کوفہ سے باہر کھڑے ہو جاؤ، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، میں وہاں آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر ہو گئی، جاتے جاتے کچھ وقت، اب جب وہاں پہنچے، نوکر ان کا غلام جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ کہا نوکر ان کی سواری کے کان میں کہہ رہا ہے کہ پریشان نہ ہونا، ممکن ہے میرے آقا کو مجبوری بن گئی ہو، میرے آقا کے لیے کوئی مشکل بن گئی، وہ نہ آ پائیں، لیکن پریشان نہ ہونا، میں تم پر بیٹھ کر حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ عزیزان محترم، میں نے ایسا ہی سنا، علماء کہتے ہیں کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی دھاڑیں نکل گئیں۔ واہ میرے مولا، غربت کا یہ عالم ہے کہ اب غلام آپ کے مددگار ہوں گے، اب غلام آپ کی مدد کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہاں سے سواری لی، امام علی مقام کے گوشت محضر میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے میرا سلام ہو۔ عزیزان محترم، خوشی کا سا سما پیدا ہوا، خیموں میں آواز گئی، اما فضا ذرا پوچھئے کہ کیا ہوا؟ میں نے اپنے بھائی کو بڑے عرصے کے بعد دیکھا ہے کہ وہ خوشی منا رہے ہیں، یا خوشی کے آثار مجھے نظر آئے ہیں، ہوا کیا؟ بتایا گیا کہ حبیب ان کے بچپن کا دوست ہے، مدد کے لیے آیا ہے۔ پیغام دیا، اما فضا ذرا میرے بھائی سے کہیں حبیب کو ادھر میرے پاس لے کر کے آئے۔ عزادارو، یہی مشکل ہے۔ حبیب سے امام حسین نے کہا آؤ ذرا خیموں کے پاس آنا، میری بہن تم سے کوئی بات کرنا چاہتی۔ امام حسین حضرت حبیب کو لے کر، حبیب خیمے کے باہر ہیں، سیدہ خیمے کے اندر ہیں، امام درمیان میں ہیں۔ امام نے فرمایا بہن حبیب ساتھ کھڑے سن رہے ہیں۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے سیدہ زینب کہتی حبیب میری طرف سے سلام۔ خدا کی قسم میں نے ایسا ہی سنا، حبیب کو جو ہی سلام کی آواز آئی، حبیب بے ہوش ہو کے گر گئے۔ موقع یہ کہ عالم غربت آ گیا کہ اب رسول کی بیٹیاں، زہرا کی بیٹیاں ہم غلاموں کو سلام کر رہی ہیں۔ مولا یہ کیسا حالات کا چکر آ گیا کہ کہاں توحید کی بیٹیاں، کہاں تطہیر میں پلی بیٹیاں ہم جیسوں کو سلام کر رہی ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ